बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। कोई लंबी चौड़ी तमहीद इसलिए नहीं बांधूंगा कि जो कुछ कल से हो रहा है, मैं चाहता हूं कि वो बात आप ख़ुद जहांगीर तरीन साहब के जो ग्रुप है उनके नुमाइंदे से सुने, उसके ऊपर फिर आगे प्रोग्राम में डिबेट करेंगे। मेरे साथ आज के मेहमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब इब्राहिम खान साहब। मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रुकन कौमी असम्बली अली परवेज़ मलिक साहब। लेकिन सलमान नईम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि पहले उनसे हम बात कर लें कि कल से अब तक जो कुछ हो रहा है। सलमान नईम साहब पंजाब असम्बली के रुकन हैं। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइए, कल जो कुछ हुआ ये पहले से प्लान था या ऑल ऑफ सडन एकदम से चीज़ें हो गई और ये ग्रुप अनाउंस हो गया, ये सब कुछ हो गया? शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, पिछली पेशी जो है वो 3 मई को थी, उसके बाद से हमारी कोई मीटिंग नहीं हो सकी थी। तो कल जो है वो तकरीबन हम 15 दिन बाद हम लोग मिले और हम लोगों ने सारी जो पिछले 15 दिन की सूरत हाल रही उस पर आपस में एक दूसरे को अपनी राय का इजहार किया सब लोगों ने। और जो जहांगीर तरीन साहब ने बताया कि इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं, तो जिन अरकान को ये तहफ़्फ़ुज़ात थे कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, तो उनकी भी बात सुनी गई। इस वजह से जो है ना वो थोड़ा सा एग्रेसिवनेस दिखाया गया कि हमारे ग्रुप के साथ क्यों ज्यादती हो रही है। भाई, अगर बाकी लोगों को जो है ना वो अगर आप एज एमपीए बाकी अपना यानी पीटीआई का एमपीए आप ट्रीट कर रहे हैं, तो हम लोगों को क्यों इस तरह जो है वो आप अलग से समझने की कोशिश कर रहे हैं और जो है वो ये समझ रहे हैं कि शायद हम इनके दुश्मन हैं। इस वजह से ये सारी चीजें बाहर आई। अगर पंजाब हुकूमत इस तरह ना करती तो मेरा ख्याल है कि भी चीजें तो स्मूथ जा रही थी, कोई ऐसी बात नहीं थी कि अब ये इंतकामी कार्रवाई से सलमान साहब क्या मुराद है कि वो मतलब उन्होंने डिस्कनेक्शन कर लिया है, राब्ते मुनक़ते कर दिए हैं वहाँ लोगों को, जो उनके हम असर हैं या उनके जो असर में लोग हैं उनको तंग किया जा रहा है, कोई और विक्टिमाइजेशन हो रही है, ये क्या मामला है? देखिए, इंतकामी कार्रवाई किसी भी आप जब एमएनए एमपीए जो अपने इलाके में ज़ाहिर है उसके मुख्तलिफ काम चल रहे होते हैं, फिर उसके ब्यूरोक्रेसी के साथ उसको रोजाना जो है ना वो कोई ना कोई मसले मसाइल रहते हैं। तो जब आप ब्यूरोक्रेसी को मना कर देंगे कि भी उनके काम ना किए जाएं, या फिर अफसरान को चेंज कर देंगे किसी जगह पर, अगर किसी की मर्जी से अफसरान पहले लगाए गए थे उसको चेंज कर देंगे, या फिर जो है वो इस तरह की बहुत सारी हुकूमत, क्योंकि हुकूमत में होती है, हुकूमत जो है वो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं किसी को भी जो है ना वो दबाने के। तो इस वजह से बहुत सारी इंतकामी कार्रवाइयां हमारे जो दोस्त हैं रुकन पंजाब असेंबली के, उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है, और बिल्कुल हम समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है। तो फिर अब उसके बाद अब ये फैसला हुआ कि अब मुश्तरका लाएअमल इख्तियार किया जाएगा, और उसके ऊपर फिर सब ने कुरान पे हल्फ उठाया कि अब जो भी फैसला होगा सब मिलके करेंगे और अलहदा नहीं होंगे। देखें, कुरान पे हल्फ नहीं उठाया गया, लेकिन जो है वो एक किसी भी रीजनेबल आदमी की जो बात होती है, मैं समझता हूँ वो भी एक हल्फ होती है। कुरान को बीच में नहीं लाया गया। कुछ एक दो दोस्तों का ये मतलब उन्होंने इजहार किया कि कुरान पाक पे हल्फ लिया जाए, लेकिन तरीन साहब ने मना किया और बाकी लोगों ने भी मना किया कि हमें एक दूसरे पे पूरा यकीन है और कुरान पाक को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। हम भी बिल्कुल एक दूसरे को ओथ देते हैं कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, और अगर किसी एक मेंबर का कोई मसला बनेगा तो सारे मेंबर उसको अपना मसला समझ के उसको ट्रीट करेंगे। तो अब ये जो राजा रियाज साहब की और सईद अकबर नवानी साहब की जो नॉमिनेशन हुई है, ये क्या मामला है? अब क्या होगा? ये असम्बलियों में अलग नशिस्तों पर बैठेंगे या उन्हीं नशिस्तों पर होंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करेंगे? क्या है ये अनाउंसमेंट और ये पार्लिमानी लीडर बनाने का मकसद क्या है? राजा रियाज साहब और जो सईद अकबर नवानी साहब की जो नॉमिनेशन हुई है वो इस वजह से हुई है कि देखें, कोई भी अगर ग्रुप बनता है तो उसका कोई ना कोई मतलब लीडिंग पोजीशन पे भी किसी ना किसी को होना चाहिए जो कि असेंबली में जाके अपना मौक़िफ़ पेश कर सके अच्छे तरीके से और सबकी नुमाइंदगी कर सके। अगर सब लोग अपनी अपनी बात करने लग जाएंगे तो उसको एक तो बहुत वक्त चाहिए होगा, फिर बहुत मतलब हर कोई एक बात नहीं कर सकेगा, हर कोई उस तरह बोल नहीं सकता। तो सईद अकबर नवानी साहब क्योंकि एक एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, उनको सब लोगों ने तजवीज़ किया कि हम लोग इनको अगर नॉमिनेट करें तो ये ज्यादा अच्छे तरीके से हम सब लोगों का मौक़िफ़ जो है वो पंजाब असेंबली में पेश कर सकते हैं और राजा रियाज साहब कौमी असेंबली में पेश कर सकते हैं। तो अब ये सेपरेट नशिस्तों पर बैठेंगे आप लोग, जो अब इजलास होगा, और जुम्मे को स्ट्रेटेजी क्या है, क्या बात की जाएगी असेंबली में? जुमे को जो है वो सईद अकबर नवानी साहब क्योंकि वो उनको लीडर हम लोगों ने नॉमिनेट किया है, तो वो बजट, क्योंकि आइंदा बजट आ रहा है, तो हम लोगों ने ये भी देखना है कि बजट किस तरह का पेश कर रही है गवर्नमेंट,
کیونکہ عوام کو اگر ریلیف نہیں ملتا تو مجھے بتائیں کیا فائدہ پھر ایسی گورنمنٹ کا. ہم نے تبدیلی کے جو ہے نا وہ بڑے بڑے دعوے تو کر دیے تھے, اب اگر تبدیلی نہیں آتی تو پھر کیا فائدہ اس طرح کے بجٹ کا. تو اگر سعید اکبر نوانی صاحب یہی کہیں گے کہ بجٹ کے حوالے سے ایک تو بات کریں گے اور اپنے جو دوستوں کے تحفظات ہیں اس پہ بات کریں گے, اور جو بجٹ کے اندر یعنی اے ڈی پی کے اندر جو اپنے پارلیمنٹیرینز کے ڈیولپمنٹ اسکیمز ہوتی ہیں اگر وہ ہمیں ہماری نہ ڈالی گئیں تو پھر ہم جو ہے نا وہ آگے دیکھیں گے کہ ہم نے بجٹ اجلاس میں جانا ہے نہیں جانا, کیا کرنا ہے. تو یہ علیحدہ نشستوں پہ بیٹھیں گے جمعے کے اجلاس میں, یہ کیا فیصلہ ہوا ہے یا نہیں ابھی وہیں جو حکومتی نشستیں وہیں بیٹھیں گے؟ جی اس میں جو ہے نا وہ ہمارا ایک گروپ ہے, وہ اسپیکر صاحب سے امید ہے کہ اگر ٹائم بنا تو اس جمعے کے اجلاس سے پہلے مل لیں گے اور آپس میں مشاورت کریں گے کہ ہم نے الگ نشستوں پر بیٹھنا ہے یا انہی نشستوں پر بیٹھنا ہے. اسپیکر صاحب سے ملاقات کے بعد یہ فیصلہ ہوگا. سلمان صاحب, یہ جو آپ نے بات کی کہ بجٹ کے اوپر, تو ایسا بجٹ جس میں آپ کی ترقیاتی اسکیمیں شامل نہیں ہوں, ایسا بجٹ جو آپ کی مرضی اور منشا یا جو آپ سمجھتے ہیں عوام کے ریلیف دینے والا نہ ہو, تو یہ ممکن ہے کہ آپ اس بجٹ کی مخالفت کریں یا اس بجٹ اجلاس کا بائیکاٹ کر دیں؟ جی بالکل ممکن ہے, اور زیادہ تر دوستوں کی یہ رائے ہے, بلکہ اکثریت اگر میں آپ کو کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا, اکثریت کی رائے ہے یہ کہ اگر بجٹ جو ہے وہ عوامی منگوں کے مطابق نہیں اگر یہ گورنمنٹ پیش کرتی اور ہمیں نہیں اکوموڈیٹ کیا جاتا تو ہم لوگ بالکل اس بارے میں سوچیں گے کہ جو ہے, کیونکہ میری بات سنیں, ہم لوگ کوئی اپنے ذات کے لیے کچھ نہیں مانگ رہے, ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حلقوں میں جو ڈیولپمنٹ کے کام رکے ہوئے ہیں ان ڈیولپمنٹ سکیمز کو جو ہے نا وہ بے شک کسی اور کے تھرو جو ہے نا وہ کی جائیں, لیکن کم از کم ڈیولپمنٹ سکیمز ہماری ڈالی جائیں. لیکن کبھی رائے یہی ہے کہ بجٹ اجلاس کا بائیکاٹ کیا جائے اگر کچھ نہیں ملتا اور اگر کوئی عوام کو فائدہ نہیں ملتا تو. جی بالکل اکثریت کی رائے یہی ہے. اچھا, دوسری سلمان صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب کے بڑے سخت قسم کے بیانات آ رہے ہیں. پہلے وہ اشارے کنایوں میں بات کر رہے تھے, اب وہ کہتے ہیں کہ جی خاموش بیٹھنا چاہیے اور پھر جس نے علیحدہ ہونا ہے, جس نے جانا ہے چلے جائیں. اس طرح کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ میرا خیال ہے کہ شاہ محمود صاحب جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت 2023 میں نہ جائے بلکہ آج ہی چلی جائے. ان کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ جتنے یہ لوگ ہیں اگر یہ الگ ہو جاتے ہیں, شاہ محمود جس طرح کہہ رہے ہیں کہ بھی الگ ہو جائیں آپ, جو ہے وہ پارٹی پالیسی اگر آپ فالو نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے, تو الگ ہو جائیں گے تو گورنمنٹ ختم ہو جائے گی. تو شاہ محمود صاحب پتہ نہیں عمران خان صاحب کے ساتھ کون سی دشمنی نبھا رہے ہیں کہ وہ اس طرح کے جو ہے وہ بیانات دے کے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی جوڑنے والی بات کر رہے ہیں. آپ مجھے اور بتائیں کہ کون سا سینئر جو ہے وہ کیبنٹ کا ممبر یا کوئی سینئر رہنما اس طرح کی کوئی بات کرتا ہوا نظر آئے. شاہ محمود صاحب کے اپنے اصل میں مسئلے مسائل رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ, اس وجہ سے وہ شاید اپنا ذاتی غصہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور شاہ محمود قریشی صاحب کے یہ بیانات سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو اور عمران خان کو نقصان پہنچے گا, فائدہ کوئی بھی نہیں پہنچ رہا ہے. ایک کامن سینس والا آدمی بالکل یہی سمجھے گا کہ اگر عمران خان صاحب کی جتنی میجورٹی ہے اگر وہ لوگ الگ ہو جاتے ہیں تو وہ حکومت نہیں رہے گی شاہ محمود صاحب کے اگر مشورے پہ عمل کریں گے. تو مزید اراکین اسمبلی سے بھی کوئی رابطے ہو رہے ہیں سلمان صاحب کو اس گروپ میں جو لوگ ہیں اس کو ایڈ کرنے کے لیے؟ دیکھیں ابھی صرف ہم لوگوں نے پنجاب کی اراکین اسمبلی جو ہے نا وہ اپنا ایک گروپ قائم کیا ہے. ابھی کے پی کے اور جو سندھ والے جو لوگ ہیں, کراچی کے جو ایم این ایز ہیں, اس کے بعد کے پی کے میں جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں, ان کا بھی رابطہ جہانگیر ترین صاحب سے فریکوینٹلی رہتا ہے, پہلے بھی رہتا تھا, آج بھی ہے, اور وہ اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں, لیکن ابھی صرف ہم پنجاب کو فوکس کر رہے ہیں. تو زیادتی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ اب اگر ہوتی ہے تو پھر کوئی بھی بڑا انتہائی اقدام جو ہے وہ آپ کرنے کے لیے تیار ہے؟ بالکل کرنے کے لیے تیار ہیں, اور اگر ہم لوگ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ اکٹھے ہیں تو جہانگیر ترین صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور بالکل ہم لوگ کا جو ایک گروپ ہے سمجھ لیں کہ اب وہ اکٹھا ہی جو بھی اگر کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی تو ہم لوگ اکٹھے ہیں. اور یہ انتہائی اقدام پاکستان تحریک انصاف سے راہ جدا کرنے والا بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, اگر پاکستان تحریک انصاف بھی جو ہے وہ ہمیں انصاف نہیں دے گی اور ہمارے ساتھ بھی زیادتی پہ زیادتی کی جائے گی تو ظاہر ہے مطلب ہر سیاسی آدمی کا پھر مستقبل ہوتا ہے, اس میں اپنے بارے میں سوچنا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے مستقبل میں. یہ جو خبریں تھیں کہ نون لیگ سے بھی کوئی رابطے عثمان بزدار صاحب کی حکومت تبدیلی کے لیے, وہ بھی کوئی ہوئی ہے؟ کوئی نون لیگ والوں نے آپ سے بات کی ہے, آپ نے ان سے کوئی بات کی ہے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, کسی اور پارٹی سے ابھی کوئی رابطہ نہیں ہے. ابھی تو ہم آپس میں جو ہمارا گروپ ہے
वही चल रहा है और किसी ठीक, जमात से रब्ता नहीं। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, बड़ी थोड़ी तफसीली गुफ्तगू हो गई। मैं तमाम मेहमानों से माजरत। रुबीना खालिद साहबा, सारा मंजरनामा मैं चूँकि बताना चाहता था सिचुएशन, तो इस वजह से बात की, तो एक तो आपको इंतज़ार करना पड़ा, उसके लिए माजरत खाऊँ। अब इस पूरी सूरत हाल के ऊपर आपका रद्द अमल क्या है? देखिए, रद्द अमल तो यही है कि ये तो प्रिडिक्ट किया था, अगर आपको याद हो, आसिफ अली जरदारी साहब ने, हमारे को चेयरमैन साहब ने, कि एक मांगे तांगे की हुकूमत है और किसी को भी कोई कोशिश शायद ना करनी पड़े इनको गिराने के लिए, ये खुद अपने आप गिरेंगे। तो वो जो उनकी प्रिडिक्शन थी वो तो मुझे नजर आ रही है पूरी होते हुए, और मैं समझती हूँ कि थोड़ी बहुत अगर बचत हुई है इस वक्त इस हुकूमत की, तो 18वीं तरमीम के तवस्सुत से हुई है। क्योंकि 18वीं तरमीम की वजह से ये जितने लोग हैं जो पार्लिमानी अपना लीडर इन्होंने मुकर्रर किया है, तो अब ये काफी लोगों की बात मैं सुन रही हूँ, वो कहते हैं नहीं जी ये हमारी पार्टी में है। मुझे ये बताएं कि एक पार्टी के 2 पार्लिमानी लीडर एक हाउस में कैसे हो सकते हैं? ये जरा इस पे अगर थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि अगर एक ही पार्टी है और कोई किसी से अलग नहीं हुआ, तो 2 पार्लिमानी लीडरों की जरूरत क्यों पड़ी है? तो पहली बात तो ये है कि 18वीं तरमीम के बाद, चूंकि अगर आपको याद हो कि हम जब हमारी खिलाफ पेट्रियट्स को लाया गया था, तो वहां ये शिक नहीं थी कि आप फ्लोर क्रॉसिंग की। तो ये 18वीं तरमीम की मरहून मिन्नत है और शुक्रगुजार होना चाहिए। हालांकि ये 18वीं तरमीम के लिए बहुत अच्छे जज्बात नहीं रखते पीटीआई के लोग, लेकिन इसी की वजह से है कि इमरान खान साहब की थोड़ी बहुत इस वक्त बचत हुई है, और आगे जाके मुस्तकबिल में क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो जो मांगे तांगे की हुकूमतें होती हैं और जो इस तरह से बहुत सारे आइडियोलॉजी के लोगों को इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि आइडियोलॉजी जो होती है वो लोगों को इकट्ठा रखती है। अगर आइडियोलॉजी नहीं है, पार्टी की मंशूर पे एक राय नहीं है, और सबसे बढ़कर जो बात है वो ये है कि ये बहुत सारे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ नजरिया रखते हैं, उनको लाया गया है, दूसरे जो इंडिपेंडेंट्स थे उनको लाया गया था इन हुकूमत बनाने के लिए। लेकिन एक बात जो आप मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगी कि इस वक्त मैं समझती हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया है। ये हालांकि उनका अंदरूनी मामला है पार्टी का, लेकिन इस वक्त पीटीआई के एमएनएस और एमपीएस की ये पोजीशन है। मेरे भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर बजट के अंदर कोई प्रोविजन नहीं है लोगों की रिलीफ के लिए, तो क्योंकि इन्होंने ये सारे वो लोग हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन इनके अपने हल्के हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने हल्के में निकल नहीं सकते, क्योंकि वहां जो अवाम की तकलीफ है इनको देखते ही लोगों के जज्बात जो हैं वो बिफर जाते हैं। और ये फिर बेचारे इनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि जो पॉलिसियां चल रही हैं शायद उसमें इनका कोई लेना देना है नहीं। ये कि बाइंडिंग चूंकि नहीं है लोगों की और कोई आइडियोलॉजिकल वो नहीं है, इस वजह से सब कुछ हो रहा है। अली परवेज साहब, अब ये जो पूरी सूरत हाल है, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि बुज़दार साहब को हटाना हो तो किसी और तरीके से ना हट रहे हो, तो अब ये आपको एक नया कोई खेल हो आपके सामने पेश किया गया होगा, चले जी आप इनसे मिलके इनकी छुट्टी कराएं, या ये वाकई रियली इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब जो है वो पानी सर से ऊपर हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तारिक भाई। मैं जो सेनेटर साहिबा बात कर रही थी उसी से आगे लेके मामलात को चलता हूँ। देखें, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि इनके जो अपने एमएनएज और एमपीएज हैं उनकी क्या सूरत हाल उनके हलकों के अंदर आज हैं, और उसकी तरफ आपने एक झलक भी देखी जो पिछले 8-10 बाई इलेक्शंस हुए हैं। मेरे ख्याल से मुश्किल से एक इलेक्शन जो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जीत चुकी है, उनको शिकस्त 4 सूबों के अंदर हुई है। इसके अलावा कराची का जो अभी इलेक्शन हुआ उसके अंदर इनकी जमानत तकर जब्त हुई है। तो इस वजह से जो इनके अंदर जो परेशानी है इनके रैंक्स के अंदर, वो तो मेरे ख्याल से सबके सामने अब आगे आ चुकी हुई है। और जहांगीर तरीन साहब के साथ जो ये खड़े हुए हैं, दिस इज जस्ट वन एक्सक्यूज। इसके अलावा भी चाहे ये एन ब्लॉक अभी या कोई अपनी पोजीशन को निगोशिएट नहीं कर रहे किसी और पार्टी के साथ, पर ये इंडिविजुअली सारे के सारे जो लोग हैं वो बाकी पार्टीज के साथ
ساتھ رابطے کے اندر ہیں اور اپنے الیکٹرل پراسپیکٹس، کیونکہ جس طرح الیکشن قریب آ رہا ہے اور یہ انسرٹنٹی بڑھ رہی ہے، یہ رابطے اپنے بڑھا رہے ہیں اور اپنی چیزوں کو آگے لے کے آ رہے ہیں۔ پر طارق بھائی جو بنیادی بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا نا، وہ یہ ہے کہ ہمیں میرے خیال سے جس چیز کا کریڈٹ یا شکریہ جہانگیر خان ترین صاحب کو دینا چاہیے، یا جو ان کے ایک اور اے ٹی ایم جو آپ کو پچھلے 2-3 دن کے اندر سامنے آتے ہوئے نظر آئے ہیں، جن کا راول پنڈی کے وہ جو رنگ روڈ پروجیکٹ کے اندر بھی نام آ رہا ہے، وہ اسمارٹ سٹی والے، ان لوگوں کا جو ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے نا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے جس انداز کے اندر عمران خان صاحب کی جو دوغلی سیاست ہے اس کو ایکسپوز کیا ہے۔ میرے خیال سے وہ بہت ضروری تھا لوگوں کو بتانا کہ عمران خان صاحب کے قول و فعل کے اندر کتنا بڑا تضاد ہے۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو یہ کس طرح سے کنسیشنز دے کے اپنے سارے اصول اور جو اپنے یہ اعلیٰ ہمیں جو اپنے ظرف اور اعلیٰ اپنے اقدار کا ہمیں لیکچرز دیتے تھے، ان کو کس طرح سے ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر رضوان کے ساتھ کیا ہوا جو تفتیشی تھا چینی سکینڈل کے اندر، آپ کے سامنے رنگ روڈ پروجیکٹ کے اندر ڈی جی آر ڈی اے جس نے وہ فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کو انیشیٹ کیا تھا، اس کو کیا 2 دن پہلے انہوں نے ڈسچارج کر کے او ایس ڈی نہیں بنا دیا گیا؟ تو میرے خیال سے یہ جو سروس ہے نا عمران خان صاحب کی جو کاز کے اندر جو جہانگیر خان ترین صاحب نے اور ان کے باقی اے ٹی ایمز نے ایکسپوز کرنے کے اندر دیے، آئی تھنک دس از دا موسٹ ویلیوبل، بیکاز یہ جو ہوگا یہ آخری کیل ہوگا ان کی کفن کے اندر، کیونکہ یہ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ اس اے ٹی ایم نواز حکومت نے اپنا ہر ہک اور کرک کے انداز کے اندر انہوں نے اپنی حکومت کو سسٹین کرنے کی کوشش کی تھی، سیم پیج کے اوپر بھی بوجھ ڈالنے کی کوشش کی، پنجاب کے ڈاکوؤں کو بھی اپنا سر کا تاج بنایا، اس کے علاوہ بھی اتنے نالائق نکلے کہ یہ سارے کا سارا جو نظام ہے اس کو آگے لے کے نہ چل سکے۔ تو آئی تھنک دیٹ از دا ڈائریکشن جس کے اوپر آگے اس بحث کو لے کے چلنا ابراہیم صاحب چاہیے۔ یہ تو علی پرویز صاحب کہتے ہیں کہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو یہ شیرازہ جو بکھر رہا ہے، یہ روبینہ صاحبہ کہتی تھی چونکہ کوئی مرجنگ جو ہے نا وہ چیز نہیں تھی، کوئی بائنڈنگ نہیں تھی، اور پھر اب یہ پورا جو صورتحال ہے، منظرنامہ، یہ پارٹی جو ہے وہ بکھر رہی ہے، اور یہ دوسرے لفظوں میں کہیں کہ یہ ایکسپوز ہو رہی ہیں چیزیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ جو علی صاحب ہیں یا ظاہر ینگ آدمی ہیں، بڑے جذباتی ہیں اور بڑے کافن بنانے میں بھی دیر نہیں لگاتے، اور میری بہن بھی ابھی کہہ رہی تھی کہ جی حلقوں میں نہیں جا سکتے، تو عرصی ہے۔ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ اس کے موجد ہیں، ایجاد کرنے والے ہیں یہ ساری چیزیں جو آج جن کی طرف یہ ہمیں انڈیکیٹ کر رہے ہیں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو چیز سامنے آئی ہے اس کو فوری طور پہ ٹیک اپ کیا ہے۔ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، چنیا انڈسٹریل اسٹیٹ سے لے کے وہاں پہ جائیدادیں خرید کے اور اس کے بعد اس کو انڈسٹریل اسٹیٹ ڈکلیئر کر کے گورنمنٹ اس میں کر کے بینیفٹ، پھر لاہور رنگ روڈ کے حوالے سے جو ہے اپنی پارٹی میں کیا ہو رہا ہے سارے دیکھیں، میں لیٹ می ٹاک اینڈ لیٹ می ایکسپلین۔ تو یہ لوگ بیٹھ کے اب ہمیں تانے دے رہے ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب ماشاءاللہ اتنے بڑے خیر سے وہ پیر بن گئے ہیں کہ اب انہوں نے جو پروجیکشن دی تھی، وہ پروفیسی دی تھی، وہ صحیح ثابت ہونے لگی ہے۔ دیکھیں ہر جماعت میں جب وہ بڑی ہوتی ہے، سنیں جی بالکل ہے، جب اتنا مقصد ہے کہ آپ پارٹیاں بڑھتی ہیں، وہاں پر گروپس ہوتے ہیں، ان کے ہاں دیکھ لیں پی ٹی آئی اپنا پیپلز پارٹی کا تو میں کہوں گا نہیں اتنا، کیونکہ پیپلز پارٹی شرنک ہو کے صرف سندھ تک رہ گئی ہے۔ ان کا جہاں تک تعلق ہے تو جب یہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ تھے تو وہ اپنا چودھری نثار صاحب کا اپنا گروپ تھا، فلاں صاحب کا اپنا لیکن گروپ تھا، اتنی ایسی چیز تو ابراہیم صاحب کبھی نہیں ہوئی نا کہ لوگ کھڑے ہو جائیں، دو جو جس طرح روبینہ صاحبہ نے کی، 2 پارلیمانی لیڈر، پھر وہ کہہ رہے ہیں جی ہم بجٹ سیشن میں نہیں جائیں گے، پھر وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی چھوڑ دیں گے۔ دیکھیں آپ کو آج ترین صاحب کو، یہ نوجوان ہے، اس نے جو کچھ بھی کہا ہے میں اس کو نہیں وہ کرنا چاہتا، میں آپ ترین صاحب کو دیکھیں، ترین صاحب نے آج بھی کہا ہے کہ ہم پی ٹی آئی میں ہی کھڑے ہیں اور پی ٹی آئی میں ہی ہیں اور پی ٹی آئی میں رہیں گے۔ یہ آج ان کی جو تازہ تھی وہ یہ ان کی سٹیٹمنٹ تھی۔ اب ظاہر ہے یہ نوجوان ہیں، ان کے کام جو نہیں ہوتے یا ان کے کوئی مرضی کے خلاف وہاں پہ معاملات ہوتے ہیں جو کہ جسٹیفائبلی صحیح نہیں ہوتے، تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ کرے۔
لیکن اس کے لیے جو پراپر پروسیجر ہوتا ہے وہ آپ پارلیمانی پارٹی میں اٹھاتے ہوئے ہیں، نہ کہ ٹی تو وی انہوں نے تو اپنی پارلیمانی پارٹی بنا لی ابراہیم صاحب، اتنی بڑے بندے ایسے بنتی نہیں ہے نا. ابھی میری بہن کہہ رہی تھی 18ویں ترمیم کے بعد ایسا پاسبل نہیں ہے کانسٹیٹیوشنلی. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے جو کام کیا اس سے بچ گئے آپ، اگر ہم نے وہ نہ کیا ہوتا تو آج آپ بھی گئے تھے. نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے جی، ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ تو آج بھی مقصد ہے کہ ان کے اپنا وہ استعفے دینے سے تو ان کو کوئی نہیں روک سکتا، ٹھیک ہے نا جی. تو وہ دیٹ از ناٹ دا ایشو. پیٹریاٹس نے استعفے نہیں دیے تھے. وہ جو پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنی تھی جب چلے گئے تھے 17 نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ if their مقصد ہے کہ ڈٹرمنٹ کہ انہوں نے وہ ختم کرنا ہے تو وہ تو استعفے بھی دے دیں تو پھر بھی کلیپس کر جائے گی نا جی گورنمنٹ. تو وہ یہ کوئی ایسا ایشو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہمیں 18ویں ترمیم کی وجہ سے بیٹھے ہیں. تو یہ جو یہ اتنے اراکین جمع ہو رہے ہیں ابراہیم صاحب، کوئی پریشانی کی بات نہیں آپ یہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ پارٹی کے اندر وہ لوگ ہیں جن کی اپنی اپنی گریوینس ہے اور وہ ان کی گریوینس کو ایڈریس کیا جائے گا اور ان کے جو جائز بات ہے اس کو وہ بھی یہی سٹانس لے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. اب دیکھیں اس میں ایک تھرڈ پارٹی ہے جو پلے اپ کر رہی ہے چیزوں کو یا جس کی وجہ سے کچھ مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ کون ہے؟ وہ بیوروکریسی. ٹھیک ہے نا، بیوروکریسی آپ کی پارٹی کو لڑا رہی ہے، بیوروکریسی نے گروپ بنا دیا آپ کی پارٹی کا. میں عرض کرتا ہوں نا، میں سنتے جائیں. بیوروکریسی تو وہ کچھ کر سکتی ہے جو مقصد ہے کہ جاتی عمرہ سے آپ کو لندن پہنچا سکتی ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ روبینہ صاحبہ کہتے ہیں بیوروکریسی یہ ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ وہ پلے کر رہی ہے گروپس. اور اگر بیوروکریسی ہے تو پھر ابراہیم صاحب اعظم خان صاحب، اشارہ آپ کا اعظم خان صاحب کی طرف ہے. دیکھیں میں کسی کی طرف ایک بندے کے انڈیویجول کو میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتا. یہ پورا سسٹم ہے، ایک پورا مافیا ہے. چلیں جی، روبینہ صاحبہ یہ مافیا جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، آپ دیں گے تو پھر میں بریک کی طرف پڑھوں گا. جی روبینہ صاحبہ. جی دیکھیں نا، مافیا تو بالکل ہوگا کیونکہ اس وقت اس حکومت کی زیر نگرانی جتنے مافیاز اس ملک میں چل رہے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ بھی اس میں ایک ایڈیشن ہو. چینی مافیا ہے، لینڈ مافیا ہے، ابھی تو روڈز والا مافیا نکل آیا ہے، آٹے کا مافیا ہے، اس طرح ان گنت دوائیوں کا مافیا ہے. تو کافی سارے یہ مافیاز ہیں. تو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی مافیا ہے تو پھر ان کی بات میں یقین کرنا پڑے گا کیونکہ یہ تو دور ہی مافیاز کا ہے نا. اس وقت جتنے مافیا اس ملک میں کام کر رہے ہیں، بلکہ مافیوسو جس کو ہم کہتے ہیں اٹالین بڑے بڑے جو ہے نا ڈانز جو ہیں اس وقت وہ سارے ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ بیوروکریسی اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے روبینہ صاحبہ کہ وہ پارٹیاں توڑ دیتی ہیں. لیکن ایک زرداری سب پہ بھاری، کم از کم دیکھیں بالکل ایک زرداری سب پہ بھاری. اور وہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے، جو انہوں نے کر کے دکھایا ہے اسی کی وجہ سے جو ہے نا آپ کے میں مافیوسس کے حوالے سے بات کر رہا تھا، لیڈر بنا کے بیٹھ گئے ہیں. نہیں تو یہ کب کے جو ہے نا آپ سائڈ پہ ہو کے آپ لوگوں کو فارغ کر چکے ہوتے. تو وہ ایک زرداری سب پہ بھاری، وہ جو کر کے گئے ہیں، جو 18ویں ترمیم کر کے گئے ہیں، جو باقی کام کر کے گئے ہیں، اسی وجہ سے مافیاز کے حوالے سے کہہ رہا تھا. چلیں ابراہیم صاحب میں ایک وقفہ لے لیتا ہوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو علی پرویز صاحب کے سامنے جو ہے یہ سارا معاملہ رکھتے ہیں، پھر ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ابراہیم خان صاحب، سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ، علی پرویز ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. علی پرویز صاحب، عمران خان صاحب نے آج پھر کہا کہ NRO نہیں دوں گا، سارا مافیا اکٹھا ہو رہا ہے. اب یہ مراد جو اپوزیشن ہے وہ ہے یا انہوں نے یہ جو جہانگیر ترین گروپ ہے اس کو بھی آپ کے ساتھ جوڑ دیا ہے، یا حالیہ ڈیولپمنٹ ہے اس کی اشارہ ہے ان کی جانب؟ طارق بھائی میں اس سے پہلے نہایتی احتراماً اپنے بڑے بھائی کو بتا دوں، کیونکہ انہوں نے تنزن یہ پچھلے سیگمنٹ میں کہا کہ یہ تو جوان آدمی ہے، یہاں پہ کفن دفن اندر لے کے آگئے ہیں. تو میں نے جو صرف مثال دی تھی یا فگریٹیولی انگلش میں کہا تھا وہ یہ تھا کہ نیل ان دا لاسٹ کفن، کہ یہ وہ آخری چیز ہے جس سے ان کی کہانی کلوز ہو جائے گی. تو پتہ نہیں وہ کس ڈائریکشن میں گفتگو کو لے گئے. اور معاملہ بات اس طرح سے ہے، ایک اور مجھے ہنسی آ رہی تھی جب یہ اپنے پچھلے سیگمنٹ میں کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو وہ ہیں جنہوں نے رنگ روڈ کے اندر جو کرپشن ہونے جا رہی تھی اس کو ایکسپوز کیا. تو بات اس طرح سے طارق بھائی، ایک پروجیکٹ جو پچھلی حکومت کے اندر 36 کلومیٹر کا تھا اور جس طرح سے یہ ماشاءاللہ قابل حکمران آتے ہیں اور اس کے بعد وہ پروجیکٹ جو ہے اربوں روپے اس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے اور وہ 64 کلومیٹرز کے اوپر چلا جاتا ہے.
کیونکہ انہوں نے اپنی ATMs کی جو سوسائٹیاں تھیں ان کو نوازنا تھا، تو ماشاءاللہ اس کو نوٹس لینا کہتے ہیں۔ اس کے بعد جا کے ذرا ریکارڈ تو دیکھ لیں، میں آپ کو ڈیٹ دے دیتا ہوں، 24 فروری 2021 وزیر اعظم صاحب لاہور آتے ہیں، چیف منسٹر بزدار کو ڈائریکٹیو ایشو کرتے ہیں ان رائٹنگ، یہ ہماری اسپوکس مین کی ٹویٹر فیڈ کے اوپر موجود ہے، میں آپ کو بھی پرووائڈ کر دوں گا کہ آپ یہ پسوال زگ زیگ اور اٹک کا جو انٹرچینج ہے اس کے اندر انکلوڈ کریں۔ مارچ کے اندر جب مرغلہ روڈ کے اوپر جا کے افتتاح کرتے ہیں خود اٹک انٹرچینج کا، تو مجھے بتائیں یہ کس طرح سے یہ ڈیفنس لے سکتے ہیں کہ مجھے تو اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا، یہ 2 ارب روپے جو تھے یہ پٹواری بانٹتا رہا۔ جو ہے وہ بھی ساتھ دے دیجئے گا کنورسیشن، میرے بھائی وہ کنورسیشن بھی ساتھ دے دیجئے گا، اتنے سارے ڈاکومنٹیشن دے رہے ہیں نا۔ یعنی آپ خان صاحب میں آپ سے بات کر لوں یا میں آ جاؤں آپ کے اوپر کہ آپ کی کیا اصلیت ہے؟ اچھا علی صاحب، یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ 36 سے 66 ہوا عمران خان صاحب کی مرضی تھی اس میں؟ بات اس طرح سے نہیں، میری ایک عرض سنیں، ماشاءاللہ یہ جو بھیانک قسم کی گفتگو بونڈے انداز میں کرنے کی کوشش کر رہے تھے نا، جب جواب نہ ہو تو اس کا بھی میں اس کے اوپر بھی آ جاؤں گا اور ان کی اصلیت بھی یہاں پہ آپ کے شو یار آپ کے بیک گراؤنڈ کو میں جانتا ہوں، آپ چھوڑیں ان چیزوں کو۔ ابراہیم صاحب چھوڑیں اس کو، ٹاپک میں نہیں ایشوز پہ بات کرو۔ ابراہیم صاحب ایشوز یہ جو چور اور لٹیرے جو آج حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ جو چور اور لٹیرے آج حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمیں کیا اپنا بتاتے تھے کہ جی ہمارا معیار ہوگا احتساب کا؟ کیا یہ نہیں ہمیں بتاتے تھے کہ جس کے اوپر الزام لگے، جب الزام لگے تو ان کو اپنے عہدوں سے کے اوپر ہو جانا چاہیے؟ تو مجھے بتائیں آج الزام کس کے اوپر ہے؟ ابراہیم صاحب میں پروگرام کرتا نہیں کوئی جھگڑے والا، تو ان کو اپنے عہدوں سے علیحدہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ علی صاحب یہ بتائیں ٹاپک پہ انہوں نے جو یہ ہمیں بتاتے allow anybody to be leashed out like this. I mean, this is not fair and پارلیمانی زبان کے اندر رہ کے بات کریں۔ چیف منسٹر پنجاب جو ہے وہ ریکارڈ کو جا کے خرد برد نہیں کر سکتا۔ مجھے بتائیں انہوں نے خود یہ معیار طے نہیں کیا کہ تفتیش کے اوپر ہم سب کو اریسٹ کریں گے، تو آج کیوں نہیں اریسٹ کرتے جن کے اوپر الزام لگ رہا ہے؟ انہوں نے خود یہ معیار طے نہیں کیا تھا کہ ہم نام ECL کے اوپر ڈالیں گے، کیوں جا کے چھپ رہے ہیں زلفی بخاری کے پیچھے؟ کیوں غلام سرور صاحب کو آگے لے کے آ رہے ہیں؟ جس کے اوپر الزام لگتا ہے، جس کے اوپر ڈاکیومنٹری پروف ہے، اس کا جواب دیں۔ اور جو معیار ماشاءاللہ یہاں کے جو علمبردار بنے ہوئے تھے نا، جو معیار کے اپنے معیار کے مطابق اس کو لے کے آگے چلیں، ورنہ ماشاءاللہ جس طرح جہانگیر ترین کو NRO دے کے، سمارٹ سٹی کو NRO دے کے، اور آج اپنے آپ کو NRO دیکھ کے جس بری طرح سے یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں نا، اس کی ایک جھلک آپ نے ماشاءاللہ ان کی پریشانی میں دیکھ لی۔ ابراہیم صاحب یہ جو ایک رنگ روڈ منصوبہ، یہ اربوں کی کرپشن، چینی اسکینڈل، اربوں کی کرپشن، ایک میں نے ڈاکومنٹ آپ کو بھی بھیجا، علی صاحب کو بھی بھیجا، وہ ٹرانسپیرنسی نے کل لیٹر لکھا ہے 26 ارب کی جو ہے وہ نیشنل بینک کی کرپشن والا معاملہ جو ہے، یہ کوئی اسکینڈل 20 25 30 ارب سے نیچے کا نکل ہی نہیں رہا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اور پھر دوسری آج پیدا نہیں ہوئے، دوسرا آج میں ابراہیم جنگ صاحب کا 1972 کا جو ہے وہ میں اٹھا کے دے رہا تھا، اس وقت بھی چینی کا اسکینڈل جو ہے جنگ کے اخبار میں شائع ہوا تھا۔ اچھا، اور یہ مقصد ہے یہ لوگ وہ ہیں جو آج سے نہیں ہیں، یہ کب سے، جب سے یہ آئے ہیں ان کاروباروں میں، یہ لوگ ان معاملات میں ملوث ہیں۔ اور دیکھیں 80% جو ہے وہ یہ ملیں جو ہیں، شوگر ملیں، یہ ان گروپوں کی یا ان سے ریلیٹڈ لوگوں کی ہیں، اس میں جہانگیر ترین کا حصہ 20% ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ خسرو بختیار کا، المعیز والے جو آپ کے ATM ہیں، ان سب کا مل کے بتائیں، جھوٹ ٹی وی پہ توبہ توبہ۔ ابراہیم صاحب نہیں، جھوٹ کی نہیں، میں تو آپ کو جہانگیر ترین بھائی وہ چینی رپورٹ پڑھ لیں، جہانگیر ترین آپ چینی رپورٹ تو پڑھ لیں، خسرو بختیار آپ کا۔ اچھا ابراہیم صاحب، یہ جتنے اسکینڈل آتے ہیں اس کے اندر سے آپ منسٹر ہٹا دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی اس کا کوئی قصور نہیں، کوئی وزیر انوالو نہیں، کوئی مشیر انوالو نہیں، ہر ملبہ کہیں اور گر جاتا ہے، کوئی ایک بندہ بھی قابل احتساب نہیں ہوا۔ آپ میری عرض سنیں، ان کے دور میں رانا مشہود صاحب جو ہیں ان کے، وہ 20 لاکھ روپے اسٹریٹ پکڑتے ہوئے وہ آپ دکھائے گئے تھے، ان کو انہوں نے ایز اے منسٹر فار ایجوکیشن اس کو تبدیل نہیں کیا۔ ہم کم از کم آپ کے سامنے جو کوئی سامنے آ رہا ہے یا اس میں کوئی معاملات ہیں تو فوری طور پہ اس پہ ایکشن لے رہے ہیں۔ جو ہمارے دور میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کو سامنے ہم کم از کم اس پہ ایکشن لے رہے ہیں۔ یہ تو گناہ سمجھتے تھے، یہ تو ڈکٹیشن دینے کے اور مقصد ہے کہ معاملات کر کے، وہ بشیر محمد تو خود مان گیا ہے، اچھا چلے آگے روبینہ صاحبہ، چلے روبینہ صاحبہ، یہ
معاملہ یہ ہے کہ ایک تو یار یہ گنجے سیاستدانوں کو کہیں بات کم از کم اسکینڈل آئے، پارلیمانی انداز میں کریں. اچھا جی ایک اسکینڈل آتا ہے، دوسرا جو ہے نا وہ کریڈٹ لیتے ہیں. علی بھائی روبینہ صاحبہ، اچھا چلے روبینہ صاحبہ کا پوائنٹ آف ویو لے چلے. روبینہ صاحبہ یہ بتائے کہ ایک تو اسکینڈل آتا ہے، دوسرا وہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں ہمارے میں اتنی کریج ہے چیزیں کہ ہم نے یہ اسکینڈل بے نقاب کر دیا، ہم کارروائی کر رہے ہیں. دیکھیں کریڈٹ تو یہ ان کی عادت ہے کہ وہ کسی بھی چیز کا کوئی بھی کریڈٹ ہونا یہ خود لے لیتے ہیں. آج بھی وزیر اعظم صاحب جو گئے تھے وہ افتتاح کرنے خیبر پختونخوا پشاور میں وہ جو فلیٹس ہیں کہہ رہے تھے کہ یہ ہاؤسنگ سکیم ہم دیں گے، بڑے بڑے اشتہار آج اخبار میں لگے ہوئے ہیں. یہ آپ کی انفارمیشن کے لیے اور آپ کے توسط سے پاکستان کی عوام کی انفارمیشن کے لیے کہ 2010 میں یہ ورکرز ویلفیئر بورڈ کے جو پروجیکٹ تھا وہ فلیٹس وہاں پہ موجود ہیں، وہ بن رہے تھے. خورشید شاہ صاحب اس وقت پہ وزیر تھے، ورکرز ویلفیئر بورڈ ان کے انڈر آتا تھا. تو یہ اس وقت کا پروجیکٹ ہے، تو وہاں بھی جا کے اپنی تختی لگا لی. تو اسی طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اوپر جی احساس کی تختی لگا لی. اسی طرح جو ہے اور جتنی چیزیں جس نے بھی کی ہیں جہاں سے بھی ہیں اس کے اوپر جا کے یہ اپنی تختی لگا لیتے ہیں. تو ان کو کریڈٹ لینے کا عادت ہے، ہمیشہ سے ان کی عادت رہی ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہے نا میں اس پہ آؤں گی کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے اس اور جو اس وقت فلسطین کی صورتحال ہے، جو اس وقت کشمیر کی صورتحال ہے، ہمارے وزیر اعظم کو تو پتہ ہی نہیں ہے. وہ ان اجلاسوں میں بھی شرکت نہیں کرتے جو کہ ریکوزیشن کیے جاتے ہیں. اس کے لیے بھی ریکوزیشن کیا گیا، سینٹ کا اجلاس بھی ریکوزیشن کروایا ہے ہم نے، میرے خیال میں کچھ دنوں میں وہ ہو جائے گا. تو جس شخص کو یہی نہ پتا ہو کہ انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ملک کی جو باغ دوڑ ہے یا. اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک لیڈر کی کوالٹی ہوتی ہے کہ اس کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، اس کا ظرف بہت بڑا ہوتا ہے، اس کو ساتھ لے کے چلنے کی صلاحیت ہوتی ہے لوگوں میں، لوگوں کو جو ہے مفاہمت کی طریقہ کار ہوتا ہے. کیونکہ ہماری پشتوں میں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے وہ کرنی ہے نا مشری کرنی ہے، اگر آپ نے بڑا بننا ہے تو پہلے آپ کو چاکری کرنی پڑتی ہے، پہلے آپ کو لوگوں کو ان کا خیال اور محبت کرنی پڑتی ہے. یہ جو طریقہ کار یہ ہے کہ میں ہی ہوں سب کچھ اور سب کچھ میں میری کوالٹی اور میں اکیلا ورلڈ کپ بھی لے کر آیا تھا، میں اکیلا یہ کرتا ہوں، میں اکیلا وہ کرتا ہوں. لیکن جو ٹیم کی کسی ٹیم کا ممبر کا کوئی نام نہیں ہے. اپوزیشن تو چلے چھوڑ دینا، اپوزیشن تو ایک الگ کہانی ہے، وہ ان کے ساتھ تو چلے آپس میں لڑتی نظر آ رہی ہے. ہاں تو یہی تو میں کہہ رہی ہوں نا آپ سے کہ جب آپ کا لیڈر اس قسم کا ہو کہ جب وہ لوگوں کو اکٹھا رکھ نہ سکے تو اس کی ٹیم لڑے گی آپس میں. تو یہ کیوں لڑ رہی ہے ابراہیم صاحب، یہ کیوں آپس میں اتنی کنفرنٹیشن ہے؟ کیونکہ لیڈر میں صلاحیت نہیں ہے. اس وقت ان میں یہ میں بہن کی بات کا جواب بعد میں دوں گا. میں پہلے اپنا بتانا چاہتا ہوں کہ نون لیگ کے دوران ابراہیم صاحب اس بات پہ اس کا جواب دے دینا کہ یہ وہ آپس میں کیوں لڑ رہے تھے. دیکھیں جب پارٹیاں بڑی ہوتی ہیں تو پارٹیوں کے اندر گروپ بازی ایک نیچرل فینومینا ہو جاتا ہے. اس میں زیادہ بنا کے بیٹھ جاتے. ابراہیم صاحب ایم این ایز اور منسٹرز کے آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کیا صورتحال ہے، بالکل منہ در ایک دوسرے کے آگے. کون سے منسٹر؟ آپ کے اپنے منسٹرز اور آپ کے اپنے ایم این ایز. دیکھیں ہماری جو پولیٹیکل اورینٹیشن ہوئی ہے نا، جو اس میں کہا ہے کہ آپ جو چیز ہو کلیئرلی آپ یو ہیو دا رائٹ ٹو اسپیک اپ. ان کی طرح جو ان کی میں ان پرٹیکولر بات کرنا چاہتا ہوں، نون لیگ کی طرح ایسا نہیں ہے کہ پیچھے سے پری میڈیٹیٹڈ جو ان کو فیڈ ان کیا جائے بس وہی آ کے انہوں نے بات کرنی ہے، اس سے آگے کوئی بات نہیں کر رہی. اور پریکٹیکلی انہوں نے یہ ثبوت کیا ہے. ہمارے لوگوں میں اتنی کریج ہے. دیکھیں منسٹرز ہیں کوئی بھی ہو، ہمارا یہ ہے کہ اگر if anybody is doing wrong، وہ چاہے کوئی منسٹر ہے، کوئی جس پوزیشن پہ ہے وہ ایکسپوز ہونا چاہیے اور should be taken to task، چاہے وہ گورنمنٹ سے ہو چاہے وہ اپوزیشن سے. ٹھیک ہے، میں اس سے پہلے علی صاحب کی طرف جاؤں، میں وہ جو ہے نا ایک کنورزیشن ایک چھوٹی سی ویسے ہے تو بڑی لمبی ساری چیزیں میں آپ کو سنوا دیتا ہوں جو آپ کے اقبال آفریدی صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب اور کیپٹن جمیل صاحب، یہ جو واٹس ایپ گروپ ہے آپ کا اس کے اندر کیا باتیں کر رہے ہیں ذرا سن لیں، پھر میں علی صاحب سے بات کرتا ہوں. کب تک ان وزیروں کے پیچھے پھرتے رہو گے؟ کب تک ان کی قصیدے ہمیں سنایا کرو گے؟ یار انہوں نے کچھ نہیں کرنا ہے. اگر 2 سالوں میں انہوں نے کچھ کرنا ہے تو ہمارے بعد ہوگا، ہمارے جو ٹینیور ہے اس کے بعد ہوگا. ہمیں ان سے کوئی توقع نہیں ہے، لیکن ہم نے
چھوڑنا نہیں ہے، قسم قرآن کی ہم نے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا ہے. ہم نے 25 سال اس پارٹی کو بنانے میں صرف کی، اپنی جوانی دی ہے، اور ہم نے خان کے نظریے کو گھر گھر تک پہنچایا ہے. افریدی صاحب تھوڑا گزارا کرو، آپ نے نام لے لیے ہیں، وہ جو 2-3 بندے آپ نے نام لیے ہیں، آپ کے وہ کسی کام آئے ہوں گے، آپ کو کچھ کیا ہوگا، اچھی بات ہے. باقی جو دوسری بات ہے، کبھی کسی اور بیٹھ کے بھی کسی کا کام ہوا ہے تو یہاں پہ اور میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کا بھائی نہیں بتا رہا ہوں. اور بیک میں کام ہے بھی آپ نے مجھے رابطہ کیا ہے تو میں نے آپ کو فوراً رسپانڈ کر کے مسئلہ حل کیا ہے آپ کا. تو تھوڑا اس طرح گزارا کرو، اس طرح چڑھ چڑھ کے مت آؤ کہ جی یہ ہے تو راستہ بان ہے تو اچھا نہیں ہوگا تو برا نہیں ہوگا. اچھا برا انشاءاللہ پھر ہم بھی کر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اس طرح مطلب ہے تھوڑا گزارا کر کے بات کرو، اس طرح چڑھ چڑھ کے مت آؤ. اور یہ پارٹی قربانی کی باتیں بھی آپ لوگ کرتے ہیں نا، آپ کی قربانیاں ہم نے دیکھی ہیں، ہماری قربانی بھی دنیا نے دیکھی ہیں. ہر ایک کو ایک طرح مت تولو اور ہر ایک کو اس طرح دھمکی آویز طریقے سے بات ہی مت کرو. سمجھ گئے ہو نا؟ نیکسٹ ٹائم I will not tolerate your this attitude with this behavior and with this tone you are talking. Understand? جی علی امین گنڈا پور صاحب، میں جواب نہیں دیتا کیونکہ عامر ڈوگر صاحب نے مجھے کال کر کے منع کیا تھا کہ اس بات کو مزید طول نہ دیا جائے. اور میرے خیال سے اقبال بھائی نے ایک بات کی اور میں بھی وہ کہوں گا کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ بہت سٹرونگ ہیں، آپ بہت مہان ہیں اور باقی کچھ نہیں ہے. یہ جو ذہنیت ہے نا ہمارے کچھ منسٹر صاحبان کی کہ وہ ایم این اے کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، اس کو ختم کرنا پڑے گا. آپ بھی ایک ایم این اے ہیں، ہم بھی ایک ایم این اے ہیں. اللہ نے اگر آپ کو عزت دی ہے تو اسی حساب سے جو ہے آپ تھوڑا سا مظاہرہ کریں صبر و تحمل کا. ایم این ایز جو ہیں ان کو بڑی تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں. آپ کو اللہ نے اگر ایک عہدہ دیا ہے تو آپ صبر سے کام لیتے ہوئے ان کو مطمئن کریں، جواب دیں. اور یہ تو نہیں ہے نا کہ جو آپ کو کوئی جرات ہی نہ کرے آپ کے سامنے بولنے کی، یہ تو پھر کوئی طریقہ کار نہیں ہوا. جی ابراہیم صاحب آپ نے سنا، اس پہ کچھ کہیں گے؟ ویسے اس گروپ میں تو آپ بھی ہیں سنا بھی ہے، اور یہ میں بڑی لمبی چوڑی جی تھی، میں نے ذرا چھوٹی کر دی ہے ویسے اس کی. جی بالکل، آپ کی مہربانی، آپ نے چھوٹا کر دیا. لیکن حقائق نامہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہمارے پارٹی کے اندر ایک لبرٹی ہے کہ کوئی کسی کے متعلق جو اس کی گریوینس ہو ہی کین اسپیک ہز ہارٹ آؤٹ. یہ واقعی ہمارے گروپ کے اندر سے ہے اور ظاہر ہے کسی نے اس کو ڈسکلوز کیا ہے اور کر بھی دیا ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایم این ایس کا گروپ ہے نا جو آپ کی پارلیمانی پارٹی جس نے بھی کیا ہے، لیکن مقصد ہے کہ میرا اس پہ کوئی نہیں ہے. اور جس طرح کے میسیجز ہیں وہ تو خیر میں نہیں سنا سکتا کہ کیا چیزیں. اچھا سنیں نا، میسیجز بھی کوئی اسی طرح سے تھے بالکل جو بات آپ نے سنی ہے نا. میں اس گروپ کا حصہ ہوں، اس میں تو میں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا اس بات پہ، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کلیئرلی شو کرتا ہے کہ ہمارے ہر ایم این اے جو ہے انڈیپینڈنٹ ہے، اس کی اپنی سوچ ہے اور اس کے مطابق اس کو ایکسپریس کرتا ہے. علی پرویز صاحب اور ابراہیم صاحب نے اس کا بھی یہ میں ایک بات کہنا چاہوں گی. جی روبینہ صاحب جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو لہجہ تھا، ٹھیک ہے گروپس ہمارے بھی ہیں اس کے اندر انٹریکشن ہوتا ہے، لیکن یہ جو لہجہ تھا، ہم پوری دنیا کو سبق دیتے پھرتے ہیں کہ عدم برداشت کا، اور ہم کہتے ہیں کہ ٹالرنس لیول ہونے چاہیے. تو اگر آپ کے اپنے اندر اگر اتنی انٹالرنس ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ باقی جو آپ عوام کے نمائندے ہیں، آپ وہاں پہ کیا ٹرانسمٹ کر رہے ہیں اور وہاں کیا چیز جو ہے وہ آپ پبلک کو دے رہے ہیں، جب آپ نے اپنی میری بہن یہ ایک آدمی کا ریئیکشن ہے نا، ایک آدمی کا ریئیکشن ہے، اس میں آپ پوری پارٹی کو تو نہیں نا ملائن کر سکتے آپ. اور وہ اتنی ذمہ دار پوزیشن پہ ہے کہ وہ اللہ جانے کہ پتہ نہیں کیا سوچ کے آپ نے اس کو کشمیر کی افیئرز کا وزیر بنایا ہوا ہے. وہ اسی کنورسیشن میں روبینہ صاحبہ کہہ رہے ہیں کہ میری منسٹری میں تو کسی کا کام نہیں ہے، کسی نے کشمیر جانا ہوتا ہے یا جی بی جانا ہوتا ہے، میں اس کو فیسیلیٹیٹ کرا دیتا ہوں. علی پرویز ملک صاحب آپ بریک سے قبل تو اب کسی کا بھی کوئی کام نہیں ہے. طارق بھائی میں صرف گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اقبال افریدی صاحب کا جو گلہ ہے کہ کچھ کرو، اس کے اوپر آنے سے پہلے ذرا مجھے یاد دہانی کرائیے گا کہ آج کے نالائق حکمرانوں کی آج یہاں پہ گورنمنٹ ہے، وہ ماشاءاللہ پی ٹی آئی کی ہے نا. اگر یہ سمجھتے ہیں کسی نے غلط کیا ہے، جس کے اندر رانا مشہود صاحب ہیں، جسٹس قیوم صاحب ہیں، کوئی اور ہیں، تو ان کو کون روک رہا ہے اس کے خلاف کارروائی کرنے کے اوپر؟ جو بشیر میمن کا نیا یہ لے کے آئے ہیں اس کو بلائیں اپنے پاس اور آ کے کہیں کہ تم اس کے اوپر کوئی ایکشن لو. پر جو میں آپ سے گزارش کروں گا طارق بھائی، آپ کا ماشاءاللہ اتنا رسپیکٹیبل پرائم ٹائم کا شو ہے، آپ جن لوگوں سے یہاں پہ 10 دلوانے کے لیے بلاتے ہیں،
कम से कम इनकी अपनी हुकूमत के अंदर जिन्होंने टैक्स डायरेक्टरी जब इशू की थी उसके अंदर कम से कम उस आदमी ने 10,000 रुपए तो टैक्स जमा कराया हो ना, जब यहाँ पे आके मोरालिटीज का लेक्चर दे रहा हो। आज तक टैक्स जमा कराया कोई नहीं, जो MNA की तनख्वाह है वो कटे, उसके ऊपर टैक्स जो है दैट इज ऑल, दैट इज कंट्रीब्यूशन इज। तो यहाँ पे आके दर्श दें तो कोई बर्दाश्त करेगा? माशाल्लाह ये वही दोगलापन है जिसकी तरफ मैंने जो आपको इशारा पहले किया था कि वही दोगलापन है कि यहाँ पे बैठ के माशाल्लाह दर्श देंगे बड़ी बातों का। हमने मुल्क बदलना है, हमने तकदीर जब 400 रुपए पाकिस्तान को दिए टैक्स में तो 12 अरबों की जायदादें खरीदी। 100 अरब रुपए से ज्यादा चीनी में से निकाला, आपको ये 100 अरब से ज्यादा आटे में निकाला, 5 गुना जो है दवाइयां महंगी कर दी, उसके बाद रिंग रोड को 60 किलोमीटर के ऊपर ले गए और उसके बाद माशाल्लाह इनकी बातें सुने मैं तो यकीन माने परेशान हो गया कि इतना 400 रुपए टैक्स देने वाले आज हमें माशाल्लाह तो इनकी अपनी लीडरशिप में भी यही है। टैक्स ईयर 18 टैक्स डायरेक्टरी आपको मैं व्हाट्सएप कर रहा हूं तारिक भाई, अगले प्रोग्राम से पहले चलाइएगा, 400 रुपए दिखाइएगा और दर्श देने वाले जो है उनकी असलियत क्या है। चले मैं ठीक है, 400 रुपए सालाना टैक्स का भी कर दीजिएगा। चले मैं वक्फा लेता हूँ, वक्फे के बाद आते हैं तो कार्रवाई करें। कहते हैं जो इसके खिलाफ कार्रवाई करनी है हुकूमत आपकी कार्रवाई करें। वक्फे के बाद आते हैं तो फिर डिबेट को कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इब्राहिम खान साहब, अली परवेज़ मलिक साहब और सेनेटर रुबीना खालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। रुबीना साहब, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाबर एवान साहब ने और फवाद चौधरी ने और फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की है और उनका जी ये है और इस तरीके से अब ये जो माहौल है जितनी तलखी है बढ़ रही है, बजट सेशन भी आगे आ रहा है, इसमें फिर ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स या लेजिस्लेशन बारहा बात कर चुके हैं, उम्मीद पैदा होती है फिर ख़त्म हो जाती है, तो आपको कोई उम्मीद है? बिल्कुल, रिफॉर्म ज़रूर होने चाहिए, लेकिन रिफॉर्म्स करने के लिए आपको एक माहौल बनाना पड़ता है, एक जो है सबको ऑन बोर्ड लेना पड़ता है। जिस तरह मैंने जिक्र किया पहले भी कि 18वीं तरमीम जब हो रही थी उसके ऊपर पूरा कंसेंसस बिल्टअप किया गया, सब पार्टियों को ऑन बोर्ड लिया गया। रिफॉर्म्स सब पार्टियां समझती हैं कि वक्त की ज़रूरत है, वो ज़रूर होने चाहिए, लेकिन उसका एक तरीक़ेकार होता है। आप इम्पोज नहीं कर सकते लोगों के ऊपर चीज़ें। आप ऐसे ला के मशीनें रख दें कि जी ये देख लें, ये कोई हमने कोई कपड़े का डिज़ाइन नहीं पसंद करना, हमने कोई सूट नहीं खरीदना, ये पूरा एक प्रोसेस है। बड़ा ये कोई बचकाना किस्म की हरकतें कि हमने वहाँ रख दी है पार्लियामेंट हाउस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वो आप आए उसको देखें, ये देखें, ये सारी जो है ना इनकी पूरी जो कंसंट्रेशन है ना वो सब इन ड्रामेबाजियों पे, सारा काम सारा वक्त ये आप देखें, कोई पता नहीं किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। मुल्क के हालात आप देखें, इंटरनेशनली आइसोलेट आप हुए हुए हैं इस वक्त। बहुत बड़े बड़े इस्लामी जो हमने सेल्फ प्रोक्लेम्ड हमारे लीडर साहब थे जिन्होंने कहा था कि मैं पता नहीं किसका सफीर हूँ और किसका लीडर हूँ, वो किधर है इस वक्त? आप देखें फ़लस्तीन के ऊपर पाकिस्तान का क्या स्टांस है। कश्मीर तो चलें, वो उसके लिए तो हमने आधा घंटा बाहर खड़े होकर खामोशी से पता नहीं क्या किया था, वो तो याद माजी एक बन गया है। तो ये सारा कुछ जो है इस वक्त अब ये शोशा छोड़ देना कि एक वो ले आए हैं, ऑर्डिनेंस ले आए हैं। अब देखिए इलेक्शन जो है इस वक्त दे आर नॉट आर प्रायोरिटी एट दिस टाइम, क्योंकि इलेक्शन होने हैं 2023 में, अगर अपने वक्त पे होते हैं तो इस वक्त ये ले आना ऑर्डिनेंस, मतलब आपको चाहिए कुछ और, काम कुछ और है। मुल्क के अवाम जो है ना गुर्बत के हाथों रो रहे हैं, बेरोजगारी के हाथों रो रहे हैं और मसाइल हैं बहुत सारे। आप सारी चीजें छोड़ छाड़ के जी आपने एक ऑर्डिनेंस निकाल लिया, और ऑर्डिनेंस निकालने की वजह क्या थी? इसलिए इनको पता है कि ये जो काम करना चाहते हैं वो तो यार ढंग का होगा नहीं, और अगर ढंग का हुआ भी तो फिर ये उस पर कंसेंसस, ये इनके अंदर ही ऐसे लोग हैं जो उसमें ऐसा कोई गुलफशानी कर लेते हैं कि उसके बाद जो अच्छा वो रीजनेबल बंदा भी होता है वो इनके साथ बैठने को तैयार नहीं होता। तो इब्राहिम साहब, ये माहौल कैसे बनेगा? ये कुछ तो कोर एजेंडा सेट कर लें, जिस तरह रुबीना साहबा कहती हैं फॉरेन पॉलिसी है, कोई इकॉनमी है, कुछ और चीज़। जी बिल्कुल ठीक आप क्या एक तरफ तो बिल्कुल सही लॉजिकल बात वो करती हैं, फिर एक दूसरे में इस हद तक बिटरनेस है कि फिर उसको अगर आप देखें, अभी इन्होंने एग्जांपल कोट की है वो मशीन की, अगर वो मशीन आपको डेमो के लिए दिखाई जाती है तो व्हाई आर यू सो अपोज टू इट? देख लें, देखने के बाद अब मशीन देखने से कोई लेजिस्लेशन तो नहीं हो जानी। मकसद है कि आपको डेमो देना है, देख के उन्होंने एक इनोवेटिव चीज निकाली कि यार इसको देख भी लेंगे ये वाकई करती क्या है, और उसके बाद आप उसको डिबेट में भी लेके आए, उसको अच्छी तरह से गंगा लें
اس کی جو کمیاں ہوں جو بیشیاں ہوں ان کو بھی دیکھیں, سب مل کے بیٹھ کے مقصد ہے دیکھیں الیکٹورل جوڈیشل آپ کی ایڈمنسٹریٹو پولیس ریفارمز, یہ کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ آپ کہتے ہیں جی یہ تو NRO لینے کے لیے بیٹھے, آپ کنٹروورشل کر دیتے ہیں ہر نیگوسیشن. نہیں, وہ تو دیکھیں صرف فیٹ آف پہ تھا, فیٹ آف پہ انہوں نے بیچ میں ایسے لائے کہ جی پچھلا وہ ختم کر دیں, وہ اپنا کوئی اس سے پوچھ گوچھ نہ ہو. یا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس پہ کوئی پوچھ گوچھ نہ ہو؟ جیسے حدیبیہ کا ایشو تھا, اب اس کو اٹھا کے جو ہے کہ جی یہ دس از ٹائم بار. او بھائی اگر بندہ کسی نے مار دیا ہے تو اس پہ تو مقصد ہے کہ کرائم ہیز بین کمیٹڈ اور اس کی سزا تو ہونی ہے. اب یہ کون سا دنیا کا قانون آ گیا ہے کہ جی اٹ از ٹائم بارڈ. اب مقصد ہے کہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہر طرف ان کی وہ انٹرینچڈ ہوئے ہیں نا پچھلے 30-40 سالوں سے, ہر جگہ پہ انفلٹریشن, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا, مقصد ہے ڈکٹیشنز دینا, ہائی کورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان پہ حملہ آور ہوئے, آگے پھر ہائی کورٹ کے ججز کو مقصد ہے کہ وہ, میں مقصد بتانے کا آپ کو صرف یہی ہے کہ یہ مقصد ہے کہ مطلب یہ باتیں کرتے رہیں گے تو عمران صاحب پھر کیسے ہوگا؟ دیکھیں میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں بیٹھ کے جو لاجیکل چیز سامنے ہے علی پرویز صاحب آئیں بیٹھیں لاجیکل چیز پہ عمل درآمد کریں. طارق بھائی, اقبال آفریدی صاحب اور کیپٹن جمیل نے کیا کہا, کچھ کرو تو صحیح. ہم بتائیں اگر حکمران اتنے نالائق ہوں کہ ان کے لیے جو الیکٹرل ریفارمز ہے اس کا آغاز بھی EVM پہ ہو اور اختتام بھی EVM پہ ہو, تو آپ اس کی سوچ کے ساتھ کچھ کر سکتے ہیں. جن کو یہ نہیں پتا کہ آج بھی جب پولنگ ایجنٹوں کے پولنگ کے بستے بنتے ہیں اس کے اندر موم بتی اور ٹارچ ڈالی جاتی ہے تاکہ اگر لائٹ کا کوئی مسئلہ ہو تو یہ الیکٹرل پروسیس رک نہ سکے. جن کو یہ نہیں پتا کہ ان کی جب کمانڈ کے اندر بجلی بند ہوتی ہے تو 3 دن بجلی کو بحال کرنے میں لگتا ہے. تو یہ سارے کا سارا اونس ایک کنٹروورشل ڈیوائس کے اوپر ڈال دیتے ہیں, بگر پکچر کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم تو ایسے نالائکوں سے اپنی جان کی امان پا کے ایک سائیڈ پہ ہونا بہتر پسند کرتے ہیں, پر اس کے باوجود یہ لیڈرشپ کو ریچ آؤٹ کریں. عمران خان صاحب اپنے انا کو سائیڈ پہ کریں, میاں نواز شریف سے بات کریں, میاں شہباز شریف سے بات کریں, زرداری صاحب سے بات کریں, کنسنسس بنائیں. کنہوں نے اس فضا کو اتنا آلودہ بنا دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کر سکتے؟ یہ وہ بنیادی سوچ ہے جس کو میں آپ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں, اور اس آدمی کو جو اس ساری چیز کے اندر رکاوٹ بنا ہوا ہے ان کو اس سے باہر نکالیں گے تو اب یہ نظام آگے چلے گا, ورنہ PTI اسی طرح تیتر بتر ہوگی جس طرح سے آپ کو سلمان نعمان صاحب پہلے کہہ کے گئے, سلمان نعیم صاحب کہہ کے گئے. صاحب لاسٹ ورڈ جی جو علی پرویز صاحب نے جو بات کی ہے کہ جی ٹھیک ہے, جی بالکل علی نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ دیکھیں اپنے زمینی حقائق دیکھنے ہوتے ہیں آپ کو کہ یہ ووٹنگ مشینیں جو ہیں وہ ایک بہت ایڈوانسڈ چیز ہے, اور وہ جو جیسے وہ صورتحال بتاتے ہیں نا, آپ کا سٹاف دیکھو, آپ کے پریزائڈنگ افسروں کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ فارم کیسے بھرتے ہیں اور کیسے نہیں بھرتے. آپ سیدھا لا کے ان کے آگے مشینیں رکھ دیتے ہیں, تو پھر اس کے بعد ایک اور جو ہے نہ کوئی تیاری ہے نہ کچھ ہے, بس سب سے پہلے مشین ہے, باقی جو ہے نا وہ اللہ خیر صلی اللہ ہے. وہ کہتے ہیں نیشنل لیڈرشپ سے رابطہ کریں, زرداری صاحب سے, نواز شریف سے, بالکل کرنا چاہیے. دیکھیں نیشنل ایشوز جب ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا کشمیر کا ایشو ہوا, جو پاکستان پہ حملہ ہوا اس کا ایشو ہوا, تو وہ ساری چیزوں کے لیے لیڈرشپ نے آؤٹ آف دا وے جا کے وہ آگے آئے. لیکن یہ اور بات ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب تھے ان کو یہ گوارا ہی نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھ جائیں کسی کے ساتھ. عمران صاحب کوئی قباحت ہے رابطہ کرنے میں اور معاملے کو حل کرنے میں؟ کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن قباحت ہوگی لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ, باقی پارٹیوں کے لیڈر آف اپوزیشن جو بیٹھے ہیں ان کے ساتھ. وہ جو ہیں آئیں نا پاکستان میں, کم از کم زرداری صاحب تو پاکستان میں بیٹھے ہیں نا, تو ٹھیک ہے نا. عمران خان صاحب کب کہہ رہے ہیں آپ ایشوز پہ آگے بات کریں, نیشنل ایشوز پہ ہم تیار ہیں. اگر اس میں آپ سب سے بڑا الزام ہے راولپنڈی رنگ روڈ. چلے ٹھیک ہے. علی پرویز ملک صاحب, ابراہیم خان صاحب, روبینہ خالد صاحبہ, تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. اسی پروگرام میں کل انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.